अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलिंग वेज लाहौर से वेट मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोग्राम के साथ मैं हूं नदीम नूर और मेरे साथ मौजूद हैं एज एक्सपर्ट्स मिस आमना नवाज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग और ऐसे मेथड्स जिनसे रिज़ल्ट ओरिएंटेड रिज़ल्ट्स आएँ और अच्छे नताइज आएँ, बातों की समझ भी आए, कैसे डिफरेंट फैक्टर्स हमारे ईटिंग पैटर्न्स को या डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। इन मौज़ूआत पर बात करती हैं और इन्हीं मौज़ूआत पर मज़ीद बात हमारे साथ हमारी कोलीग हैं मिस हफ्सा, ये भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों को वेलकम टू द शो। बतौर ख़ास मिस हफ्सा आपको मिस आमना, हम पिछले प्रोग्राम से माइंडलेस ईटिंग या खाने पीने पर असर अंदाज होने वाले ऐसे फैक्टर्स या अवामिल पर बात करते हैं जो हमारे ख़्याल में इतने अहम तो नहीं होते जी, और इतने साफ दिखाई भी नहीं देते, लेकिन बैकग्राउंड में वो बड़ा प्रोफाउंडली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। और इसी के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं माइंडलेस ईटिंग, यानी हमें उसका इतना इदराक नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब चीज़ें हमारी ईटिंग डिसीजंस को शेप अप कर रही होती हैं। बिल्कुल। और एक्स्ट्रा कैलोरीज कई दफ़ा हम कंज्यूम और उसी वजह से हम एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। और अगर इन्हीं फैक्टर्स पर तवज्जो दी जाए तो हम कुछ कम कैलोरीज। और बाय द वे इसी मामले में बरसबीले तज़किरा में ये भी बताता रहूँ कि वेट मैनेज करने के लिए बहुत ड्रास्टिक मेजर्स की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 100 कैलोरीज रोज़ाना कम खाने या ज़्यादा स्पेंड करने का मतलब ये है कि साल में 10 पाउंड वज़न कम होगा, जो कि एक अच्छा खासा गोल लोग जिसे समझते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम रोज़ाना 100 कैलोरीज की ज़िम्मेदारी उठा लें, जो कि ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं है, 2-2.5 बिस्किट्स हैं उनमें ही 100 कैलोरीज होती हैं। लेकिन अगर बिस्किट्स बहुत ही शानदार हों, जैसे खताइयाँ हैं या बादामी बाग एक बिस्किट है, वो तो फिर उनमें तो 40-50 कैलोरीज नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं फ़ी बिस्किट। तो माइंडलेस ईटिंग पर आपने पिछले प्रोग्राम से भी बताया था, आज भी हम कंटिन्यू करते हैं जी। हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी कि किस तरह से खाने की प्रेजेंटेशन, उसको किस तरह से पेश किया जाता है, वो ना चाहते हुए भी हम उसकी वजह से कम भी खा सकते हैं, ज़्यादा भी खा सकते हैं। और हमने डिफरेंट इमेजेस के थ्रू अपने व्यूअर्स को एग्जांपल्स के थ्रू समझाया था कि किस तरह से हम इस टेक्निक को अपने वज़न को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इसी से आगे मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी कि हमने एक दफ़ा पहले भी प्रोग्राम किया था इस बारे में कि हम अपनी आँखों से खाते हैं। सो आज मैं इसी हवाले से एक और कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहूँगी कि किस तरह से हमारे घरों के सेटअप में या हमारे ऑफिसेज़ में या हमारे जो हैंड बैग्स होते हैं उसमें किस तरह से हम देख कर चीज़ों को, या उसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं या उसको कुछ याद दहानियाँ होती हैं हमारे इर्द गिर्द खाने पीने की चीज़ों की, और उसकी बुनियाद पर हम ज़्यादा खा बैठते हैं। पहले तो मैं एग्जांपल दूंगी कि अनहेल्दी चीज़ें अगर हमारे इर्द गिर्द हों और हमें वो बार बार नज़र आती हैं, अगर यानी इधर से गुजर के उधर गए तो टेबल पर कुकीज़ नज़र आ गई और उधर से वापस आई, या फ्रिज पर बार बार नज़र डाली या खोल खोल के देखा तो वो सामने चॉकलेट्स पड़ी हैं, सामने केक पड़े हैं। सो ये चीज़ें जब भी बार बार नज़र आएंगी तो आप एक दफ़ा नो कहेंगे, 2 दफ़ा नो कहेंगे, दिन में अगर आप 12-15 दफ़ा नो कहेंगे तो देख देख के आहिस्ता आहिस्ता उन नोज़ में से कुछ ना कुछ येस भी कन्वर्ट हो सकते हैं। बाज़ औक़ात तो सिर्फ कुछ ट्रिगर्स की वजह से, सिर्फ इमेजिन करने की वजह से ही हमारी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। जैसे कि बाहर अगर कोई आइसक्रीम वाला गुजरता है और सिर्फ आप जो है वो उसका कोई जो मखसूस किस्म का कोई सायरन होता है डिफरेंट आइसक्रीम्स वालों का, तो सिर्फ वो सुन के ही, आपकी बात सुन के मेरे दिमाग में वो वॉल्स और उमूर की वो जो साइकिल कार्ड्स हैं आवाज़ वो बजना शुरू जी। हो गई। और ये फिर ये एक्चुअली चीज़ें बनाई ही इस तरह से जाती हैं कि लोगों को क्रेविंग्स हो, लोग अचानक से जो है वो उनका दिल करे और वो खा लें आइसक्रीम। बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पर ये बड़ी वर्क करता है। होता ही है कि जब हम इमेजिन भी करते हैं कोई चीज़ खाने पीने की, या हमारे सामने कहीं ना कहीं इस तरह के खाने पीने की चीज़ें पड़ी होती हैं, तो सिर्फ
اس سے ہی ہمارے جو ہے پینکریاز میں انسولین ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابھی ہم نے کھانا کھایا نہیں ہوتا لیکن سامنے چیزیں دیکھ کے ہی ہمارے پینکریاز انسولین پروڈیوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ سوچ کے کہ ابھی جو کھانا آنے والا ہے تو اس کو میٹابلائز کرنے کے لیے وہ انسولین پیدا کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب انسولین ریلیز ہوتی ہے ہماری باڈی میں تو ہمارے شوگر لیول تھوڑے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے. اور یہ جو پروسیس ہے کہ ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے تو پھر ہم اس کی طرف چلے بھی جاتے ہیں. سو ایک چیز اگر آپ بار بار دیکھتے ہیں اپنے گھر میں پڑی ہے, اپنے فریج میں پڑی ہے, کچن میں بہت پڑی ہے, اور ہم ایک دفعہ نو کہیں گے, 2 دفعہ نو کہیں گے, تو ایونچولی ہم اس کو یس کہہ دیں گے. اور یہ ہمیں بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا, لوگ اس کو کافی لائٹ لیتے ہیں کہ ول پاور ہی کافی ہوتی ہے. گھر میں جیسے مرضی لوگ کھانا شانا کھائیں, جو مرضی کہیں, میں نے بس وزن کم کرنا ہے. تو ہمیشہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ گھر کا کلچر بھی بدلنا ہوگا, گھر کا انوائرمنٹ بھی بدلنا ہوگا. گھر میں اگر اسٹاک پڑا ہے بہت اکٹھا خرید کر اگر ہم لے کے آ گئے اور اس کو بہت ہی سامنے کہیں رکھا ہوا ہے کہ بالکل ایک ہاتھ کے ڈسٹینس سے آپ اس کو لے سکتے ہیں, کبڈ کھولیں اور سامنے ہی چیزیں پڑی ہیں, تو آپ اس کو زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. ایون کہ ریسرچز یہ بھی بتاتی ہیں اگر آپ کے گھر میں ایسے جارز ہیں جس میں آپ نے بسکٹس یا کوکیز رکھی ہیں جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہیں, رائٹ, تو وہ بھی آپ بار بار اگر اس کو دیکھیں گے تو ایونچولی وہ جو میں نے میکینزم بتایا ہے انسولین ریلیز ہونے کا, ایونچولی آپ کو اس کو دیکھ کے بھوک لگنا شروع ہو جائے گی اور آپ روزانہ کی بنیاد پر کچھ کیلوریز ایکسٹرا لے لیں گے صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کو بار بار نظر آ رہے تھے. گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے, آپ کی بات کی قطع کلامی کی معافی کے ساتھ. بزنسز میں یا بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں یا بیکریز میں تو اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان کے جتنے بھی ریفریجریٹرز یا فریجز ہوتے ہیں ان کی ایک سائڈ شیشے, یا تاکہ وہ ویزیبل رہے, چیزیں نظر آئیں گی تو لوگوں کے اندر انہی چیزوں کو خریدنے کا رجحان اور بڑھے گا. ویسے تو وہ خریدنے ہی جاتے ہیں سٹورز میں, لیکن وہ جو ایکسٹرا چیزیں خریدتے ہیں تو اس میں ان کے ارد گرد کی انوائرمنٹ کو ایسے ترتیب دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی شاپنگ لسٹ سے زیادہ خرید کے واپس آتے ہیں. اس کے لیے بھی ہمیشہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جب لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں گھر کی چیزوں کی, اور وہاں پر آبویسلی ڈفرینٹ آپشنس مزید وہ آپ کو آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی خرید لیں, یہ بھی خرید لیں, تو ریسرچز بتاتی ہیں کہ اگر آپ گھر سے کھانا کھا کے جائیں تو آپ شاپنگ کم کریں گے کھانے پینے کی, یعنی گروسری شاپنگ جو لوگ منتھلی کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کم کریں گے اگر آپ گھر سے کھانا کھا کے جائیں اور ایک لسٹ آپ کے ہاتھ میں ہو. تو پیٹ بھر کے اگر آپ جائیں گے کھانا کھانے. آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا, میں نے بارہا ایسی ریسرچز کو پڑھا ہے جس میں یہ بات جو آپ نے بتائی ہے وہ ہے, اور اسی لیے دنیا بھر کے تمام بڑے سٹورز میں یا ہائپر سٹورز میں یا جیسے کیرفور یا ہائپر سٹار یا میٹرو ہے, یہاں پر بہت اچھا کھانا بہت سستے داموں ملتا ہے تاکہ لوگوں کو لوور کیا جا سکے, اٹریکٹ کیا جا سکے کہ اگر بھوک لگی ہے تو وہ بیٹھ کے کھانا کھانے کی بجائے یہ سوچیں کہ وہاں سے اچھا کھانا بہت سستا ملے گا, تو وہ پھر وہیں سے کھا لیں. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, کھانا ایگزٹ کے قریب وہ ان کے ریسٹورینٹس ہوتے ہیں یا دور ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ لاہور کے ہائپر سٹار میں جاتے ہیں تو گراؤنڈ فلور پر دوسرا کونا کھانے کا کونا ہے جس میں چکن اور میٹ اور بیکری کا بھی وہ ایک آئلز ہیں, یا فرسٹ فلور پر وہ جو ان کا چھوٹا سا ریسٹورینٹ ہے یا ڈیلی شاپ ہے, اسنیک بار ہے, وہ ایگزٹ کے پاس ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھوکے رہ کے پہلے 15-20% زیادہ شاپنگ کر لیں, اس کے بعد کھانا بھی کھا لیں. اس میں ان کا تو کچھ نہیں جاتا لیکن لوگوں کا بہت کچھ چلا جاتا ہے. تو یہ سر کانشیسلی اس طرح بنائے ہوئے ہوتے ہیں؟ جی, یہ باقاعدہ سائنس ہے. چیزوں کی پلیسمنٹ انسان کے اعصاب پر یا جذبات پر چیزوں کا, رنگوں کا, روشنی کا. ہمارے ملک میں تو یہ اس طرح سے مسئلہ نہیں ہے, لیکن دنیا بھر میں جیسے UK اور امریکہ میں شراب بیچنے والی جگہوں کے لیے لازم ہے کہ وہ دن میں دوپہر کو یا سپہر کو روشنیاں زیادہ نہیں بڑھا سکتے ہیں. وہاں پر جو بارز ہیں, لیکر سٹورز ہیں, وہ سر شام ہی اپنی روشنیاں بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ جانا جا چکا ہے کہ روشنی بڑھا دینے سے ہماری توجہ وہ جگہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو ان ساری ٹیکنیکس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر
ہماری ڈیسیجنس ہماری مرضی کے خلاف شیپ اپ ہونے لگتی ہیں, یا اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہماری ڈیسیجن میکنگ کو بہت امپیکٹ کرتے ہیں, تو ایسا ہی ہوگا. اچھا, ایون ٹائمنگز بھی بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز کتنی جلدی کتنی آسانی سے آپ کھانے پینے کی کوئی چیز لے سکتے ہیں. ایک بڑی مشہور فوڈ چین ہے میکڈونلڈس, اس سے پہلے میکڈونلڈ سے پہلے دنیا میں ایسا کلچر نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے آپ کھانا لے سکتے اور ہیں, اتنی تیزی سے یعنی ود ان فیو منٹس آپ کے پاس کھانا موجود ہوتا ہے. اور بڑا ان کا ایک اچھا زبردست سا ایک سسٹم ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہو, یہاں سے آپ آرڈر کریں. ایکچولی انہوں نے اسمبلی لائن میتھڈ استعمال کرتے ہیں, یعنی جس طرح گاڑیاں بنائی جاتی ہیں کہ ایک بڑے سے بیلٹ یا آگے بڑھتے ہوئے سسٹم پر ایک شخص نے ایک کام ہی کرنا ہے, تو میکڈونلڈس میں بھی ایسے ہوتا ہے. مختلف ڈیوٹی اسٹیشنز پر بنس کو ایک بندہ اسٹیم کرتا ہے, جی, پھر کیوکمبر یا پکل یا میونیز اس پر ایک اور بندہ کرتا ہے, اور جو چکن پیری یا بیف پیٹی ہے وہ ایک بندہ اٹھا کے رکھتا ہے. تو اتنی تیزی سے وہ بنتا ہے کہ ابھی آپ جا کے کھڑے ہو کے آرڈر ہی دیتے ہیں تو فریش کھانا آپ کو ملتا ہے, وہ کوئی بن کے وہاں پہ پڑا ہوا نہیں ہوتا. ماسا بھائی ایسے چیزوں کو جنہیں بیچز میں تیار کیا جاتا ہے, جیسے فرائز ہیں یا فرائڈ چکن ہے, وہ تو اب ایک ایک دو پیس فرائڈ نہیں کیے جا سکتے, لیکن وہ بھی اتنی تیزی سے بک جاتی ہیں کہ آپ نے میکڈونلڈس میں کبھی اسٹیل یا باسی فرائز نہیں کھائے ہوں گے. میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, بڑے سالوں سے میں میکڈونلڈس کا کھانا کھا رہا ہوں. تو یہ چیزیں باقاعدہ, اب جیسے آپ نے بتایا تو مجھے یہ لگا جیسے اگر مجھے جلدی سے کھانا کھانا ہو اور میرے پاس چوائس ہو کہ میں کسی ریسٹورنٹ میں جا کے 15-20 منٹ 30 منٹ ویٹ کرنا چاہوں گا, یا میکڈونلڈس کے فلے فش جو انسٹنٹلی ملے گا اور ساتھ میں رونق میلہ بھی ملے گا اور اخبار بھی ملے گا اور کوک بھی ملے گی اور فرائز بھی ملیں گی, میوزک بھی ہوگا, تو پھر مشکل ہوگا میرے لیے کہ میں اتنی بڑی کنوینئنسز کو چھوڑ کے, آسانیوں کو چھوڑ کے کسی لمبی لائن میں انتظار کروں یا بیٹھوں اور ویٹرز کا سر کھاؤں کہ ابھی تک میرا کھانا نہیں آیا, اور وہ کہیں سر 5 منٹ اور اگلے 15 منٹ کے لیے غائب ہو جائیں اور تب تک بھوک ہی غائب ہو جائے. تو ٹائمنگز کا بڑا, جیسے میں نے کہا کہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ جو چیز جتنی جلدی اگر آپ کو ملتی ہے تو چاہے وہ ہیلدی ہے یا انہیلدی ہے, دونوں کے لیے یہ رول ورک کرتا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے ہیلدی چیز بھی اگر کھانی ہے اور اگر اس میں تھوڑی سی دیر ہو جائے گی تو شاید اس کو اس طرح سے نہ کھا سکیں, اور اگر کسی چیز کوئی انہیلدی چیز ہے اور اس میں اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے گی اس کو پروسیس کرنے میں, اس کو بنانے میں یا اس کو منگوانے میں, تو بھی چانسز ہیں کہ آپ کم کھائیں گے. بلکہ ایک ریسرچ ایسی بھی ہوئی تھی کہ جس میں میکڈونلڈس کے جیسے ہی ایک ریسٹورنٹ میں انہوں نے کہا کہ آپ اگر میل آپ نے آرڈر کی ہے تو برگر آپ کو ایک کیو میں لگ کے ملیں گے, اور ساتھ میں جو فرینچ فرائز ہیں اور کوئی آئس کریم وغیرہ کسی نے آرڈر کی ہے تو اس کے لیے علیحدہ لائن میں لگنا پڑے گا. سو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا, یہ کیا لوگوں نے پریفر کیا ہوگا کہ اچھا 2 لائنوں میں فرائز کے لیے ہمیں علیحدہ لگنا پڑے لائن میں؟ نہیں, وہ کنوینئنس کے پیچھے ہی ہم سب جانتے یا نہ جانتے ہوئے جانا چاہتے ہیں, اور ایسا کرنے کے بعد یا تو لوگ نہیں گئے ہوں گے یا سیلز کم ہو گئی ہوں گی, کیونکہ میکڈونلڈس میں لوگ صرف کھانے کے لیے نہیں, کنوینئنس کے لیے بھی جاتے ہیں اور فیملیئرٹی کے لیے بھی جاتے ہیں. فیملیئرٹی یہ ہے کہ آپ کو میکڈونلڈس سے ایک طرح کی فرائز, ایک طرح کا برگر, ایک طرح کی ایپل پائے, ایک طرح کی چائے کافی ملے گی, سیم ٹیسٹ. وہ دنیا کا بیسٹ برگر نہیں بناتے, لیکن وہ میری اس طرح سے تسلی ضرور کراتے ہیں کہ ہر دفعہ مجھے فلے فش ایک طرح کا ملے گا. لگڑ بگڑ جو برگر ہے یا جو شہاب برگر ہے یا جو بھی برگر ہے اس میں کنسسٹنسی کوئی نہیں ہے, پلس کنوینئنس نہیں ہے, پلس ایئر کنڈیشننگ نہیں ہے, پلس اسمائلنگ کسٹمر سروس نہیں ہے, ہائیجینک ہونے کا تاثر بھی انہوں نے بہت اچھا بنایا ہے اور وہ ہیں بھی. تو یہ وہ تمام کنوینئنسز یا انوائرمنٹل یا اسٹرکچرل چینجز ہیں جو ہمیں ہر وقت ہماری ڈیسیجنس کو شیپ اپ کر رہے ہوتے ہیں,
بس یہ کہ ہمیں ان کے بارے میں اتنی کانشیسلی ہم اویئر نہیں ہوتے جتنا ہمیں ہونا چاہیے. بالکل. سو کھانے کو ایک تو جو ان ہیلدی چیزیں ہیں اس کو انکنوینئنٹ بنانا اپنے لیے کھانے کے لیے, اس کو آسان نہیں بنانا. میں اکثر ایک ریسرچ اس میں مینشن بھی کرتی رہی ہوں کہ چاکلیٹس کے اوپر ریسرچ ہوئی تھی کہ جو لوگ ڈیسک پہ آفس ورک ان کا ہے اور ڈیسک ورک کرتے ہیں, تو اگر ان کے پاس چاکلیٹ سارا دن پڑی رہے تو آن ایوریج وہ کوئی 9 سے 10 چاکلیٹس کھا لیں گے اگر ان کے سامنے بول میں آپ رکھتے ہیں چاکلیٹس. پھر ایک گروپ کو کہا کہ آپ جو ہے وہی چاکلیٹس تھوڑا اپنی ڈراور میں رکھیں لیکن پاس ہی رکھیں, تو پتہ چلا کہ وہ آن ایوریج چاکلیٹ کے جو چھوٹے چھوٹے بارز جو ہوتے ہیں وہ آن ایوریج کوئی 6-7 کے قریب انہوں نے کھائیں. اور پھر اس کے بعد ایک گروپ کو کہا کہ وہی چاکلیٹ جو ہے وہ اپنے ہی کمرے میں رکھیں لیکن تھوڑا دور رکھیں جس کے لیے آپ کو اٹھ کر اپنے ڈیسک سے اٹھ کر جانا پڑے. سو 3 سے 4 چاکلیٹس پر ڈے آن ایوریج ان لوگوں نے کھائیں. سو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ چاکلیٹس کمرے سے بھی باہر چلی جاتی تو چانسز ہیں کہ وہ اور کم ہوتا, اور شاید ڈیلی بیسس پہ چاکلیٹ کھانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی, کبھی کبھار کھایا جاتا. سو کنوینئنٹ جو ہم بنا لیتے ہیں انہیلدی کھانے کو ہمارے سامنے ہوتا ہے, ہمارے پاس ہوتا ہے, ہم فریج میں اسٹاک رکھتے ہیں چاکلیٹس اکٹھی لوگ خرید کر تو فریج میں رکھ دیتے ہیں کہ ہم سارا مہینہ آرام آرام سے کھاتے رہیں گے. یہ ایڈیشنل کیلوریز ہیں جو کہ آپ کی ڈائٹ میں بھی کوئی بہت ضروری نہیں ہے, لیکن یہ ایڈیشنل کیلوریز ہم صرف اس لیے لے لیتے ہیں کیونکہ وہ قریب پڑی ہوتی ہیں. اچھا, بلکہ ایک ریسرچ تو یہ بھی ہوئی تھی کہ جو لوگ اوور ویٹ ہیں ان کو چاپ اسٹک سے کھانا کھانے کے لیے کہا جائے. یعنی اور چاپ اسٹک سے کھانا کھانے سے یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ایک تو سلو کھانا کھایا, دوسرا وہ کھانا کیونکہ تھوڑا ہیسل والا کھانا تھا, وہ تھوڑا سا رکاوٹوں والا کھانا تھا, تو وہ اس طرح سے انہوں نے مزے لے کے نہیں کھایا اور جلدی ختم کر دیا اور کم کھایا, لیکن ان کو محسوس یہی ہوا کہ ہم نے کافی کھا لی ہے. سو کھانے کو, یہ ان ہیلدی کھانے کو آپ جتنا کمفرٹیبل بنائیں گے آپ اتنی ایکسٹرا کیلوریز کھاتے رہیں گے. لوگ اس طرح سے بڑے بڑے پیکٹس چپس کے خرید لیتے ہیں اور بس اس کو کھول کے تو بس اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس میں سے پھر جب تک پیکٹ نہیں مک جاتا اس وقت تک جان کو چین نہیں آتا. یہ جیسے آپ نے چاپ اسٹک کی بات کی, اسی طرح کئی ڈاکٹرز کو میں نے یہ کہتے بھی دیکھا ہے جو اپنے پیشنٹس کو ڈائبٹیز مینجمنٹ, جیسے ہمارے سینئر ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر امتیاز صاحب, اور وزن کم کرنے اور کیلوری انٹیک میں بھی گائیڈ کرتے ہیں, تو میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ وہ چاولوں کو چمچ سے کھانے کی بجائے کانٹے سے کھائیں. بالکل بالکل, کیونکہ چمچ میں آپ بہت چاول بھر سکتے ہیں اور وہ ختم بھی جلدی ہو جائے گا, لیکن کانٹے میں آپ کتنے چاول آ جائیں گے. کیونکہ میں تو چمچ اور کانٹے سے چاول کھاؤں تو کھاتا میں چمچ سے ہوں, لیکن وہ ہیلپنگ ہینڈ میں جو کانٹا ہوتا ہے تو میں کمپریس کر کے اس میں اچھے خاصے چاول بھر لیتا ہوں چمچ میں. تو یہ جو یوٹینسلس کا استعمال ہے وہ اس انداز میں کرنا جس سے ہمارا مقصد اچیو ہو, اور اس میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہماری بھوک برقرار رہے گی, بھوک ہماری بھی سیٹسفائی ہوگی, برین رجسٹر کر لے گا کہ کھانا کھائے. سو کیونکہ بھوک کے ختم ہو جانے یا پیدا ہو جانے کا جو سگنل ہے وہ تو برین سے اوریجنیٹ کرتا ہے نا. تو اگر ہم کچھ ایسا کام کریں کہ برین اس کام میں ہمارا حصے دار ہو تو پھر ہمیں بھوک کی کیفیت بھی نہیں رہے گی. بالکل. اچھا, شاپنگ کے حوالے سے بھی میں ایک اس میں بات چیت کرنا چاہوں گی کہ لوگ جب اکٹھی شاپنگ پورے مہینے کی کرتے ہیں اس میں سے بہت سی چیزیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت سی ہائی کیلورک فوڈز ہوتے ہیں اور ان ہیلدی بھی ہوتے ہیں. سو زیادہ تر لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ایسے باکسز لیں جو کہ جمبو سائز ہوں, اور چھوٹے جو باکسز ہیں وہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں لیکن اسی کی نسبت بڑے جو ہیں وہ اس کے حساب سے کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ خرید دیتے ہیں اور کافی زیادہ گھر میں رکھ کے تو ان کو سٹاک کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے جب آپ ایک ڈبہ کھولتے ہیں تو آپ کو وہ جلدی ختم کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی ایکسپائری ہوتی ہے, اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ بس آپ ایک دفعہ کھول لیں تو اس کو 2 دن کے اندر ختم کریں, 3 دن کے اندر ختم کریں. سو وہ آپ کو وہ چاہے وہ انہیلدی کھانا بھی ہوگا تو وہ آپ کو جلدی ختم کرنا پڑے گا. اچھا, زیادہ جب آپ خرید لیں گے, ایک تو یہ کہ وہ آپ کو جلدی ختم کرنا پڑے گا, کیلوریز جلدی اپنے اندر کنزیوم کرنی پڑیں گی کیونکہ وہ ایکسپائر ہو جائے گا. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر زیادہ آپ کے گھر میں اس طرح کی انہیلدی
کھانے موجود ہیں تو 2-3 دن بعد اگر آپ وہی کھاتے رہیں گے کیونکہ آپ کو جلدی ختم کرنا ہے سو بہت جلد آپ کا ٹیسٹ بھی تھوڑا خراب ہو جائے گا, آپ بور ہو جائیں گے اس کھانے سے. اور بعض اوقات وہ پھر جب بور ہو جاتے ہیں تو وہی باکسز ہم بہت پیچھے رکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا اب نہیں, پھر رکھیں گے اور وہ کافی دیر بعد جب ہم شیلفز کھولتے ہیں تو وہ باکسز نکلتے ہیں اور وہ تب تک ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں, پھر ہمیں انہیں پھینکنا پڑتا ہے. سو اس لحاظ سے ہم اوور اسپینڈ بھی کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ بڑے باکسز ہیں ہم خرید لیں کیونکہ چھوٹے باکسز اس کے حساب سے تھوڑے مہنگے پڑیں گے, لیکن گھر پہ آ کے ہم جلدی ختم اس کو کرنا پڑتا ہے تو کیلوریز بھی زیادہ ہم لے لیتے ہیں, وزن بھی بڑھا لیتے ہیں اور اس کے بعد بہت سارے اس میں سے باکسز ہم پھینک بھی دیتے ہیں. سو ہمیشہ یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ گھر میں یہ جو ہم اسٹاک اکٹھا کرتے ہیں کولڈ ڈرنکس کا, جوسز کا, چپس کا, بسکٹس کا یا کوئی کریکرز یا اس طرح کی کوئی ہم چیز, ٹافیاں لے کر لوگ رکھتے ہیں, چاکلیٹس لے کے رکھتے ہیں, تو اسٹاک میں کبھی بھی گھر میں اس طرح کی چیزیں نہیں پڑی ہوں گی. اور اس میں بالکل بھی اپنی ول پاور پہ ریلائی نہیں کرنا ہوتا کہ ول پاور بس اچھی ہونی چاہیے, بار بار کون جا کے تو خریدے, تو گھر میں پڑی ہوں گی تو ہم اپنے ول پاور پہ ہی جو ہے ان کو نہیں کھائیں گے. اچھا, یہ جتنی بھی میں نے ایگزامپلس دی ہیں یہی ہم اپنی ہیلدی فوڈ کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں, یعنی جو چیزیں ہم نے کھانی ہیں ان کو بھی ہم ان کے اوپر بھی یہ رول اپلائی کر سکتے ہیں کہ ان کو قریب رکھیں, کیونکہ وہ بھی اگر ہمارے پاس پڑی ہوں گی تو وہ بھی ہم زیادہ کھائیں گے. جیسے لوگ اپنے بیگ میں چاکلیٹس یا ٹافیاں اس طرح کی کوئی نہ کوئی بسکٹس رکھتے ہیں, لیکن اگر لوگ اپنے بیگ میں نٹس رکھ لیں یا کوئی فروٹس رکھ لیں تو وہ بھی ہم اتنے ہی زیادہ کھا لیں گے لیکن ان میں کیلوریز زیادہ نہیں ہوں گی. اچھا, پھر بعض اوقات کیلوریز زیادہ بھی نہیں ہوں گی اور ہیلدی بھی کیلوریز آپ اس کو کنزیوم کریں گے اور وزن کے اوپر بہت زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا. اچھا, فروٹس ہوتے ہیں تو فروٹس کو بعض اوقات لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اس لیے بھی نہیں کھاتے کہ اب کون کاٹے, ان کو کاٹنا پڑے گا, دھونا پڑے گا, یا اس طرح کی حیثل میں زیادہ تر لوگ نہیں پڑتے اور پریفر کرتے ہیں کہ وہ جو آسانی سے جو کھانا کھا سکیں وہ کھائیں, یا کینز والے فروٹس لے لیں. ہاں, سو اس میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ فروٹس کو بھی آپ نے اگر زیادہ کنزیوم کرنا ہے تو اس کو بھی ظاہر کھانے کے لیے آسان بنانا پڑے گا کہ کاٹ کے اگر ہمارے ہم ساتھ اگر آفس کو جا رہے ہیں تو وہ اپنے پاس ساتھ رکھے, یا اگر فریج میں پڑے ہیں تو قریب ہی اس کے فروٹ کاٹنے کا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور ہو تاکہ ہم اس کو زیادہ آسانی سے کھائیں. سو جو تھیم ہے وہ یہ ہے آج کے پروگرام کا کہ کھانے کی جو ان ہیلدی کھانے ہیں ان کو مشکل بنانا ہے اپنے لیے کھانا, یعنی ان کو اتنے قریب نہیں رکھنا, ان کی ٹائمنگز اتنی آسان سے نہیں کہ کوئکلی آپ ادھر آپ کا دل کرے اور ادھر سامنے وہ چیز موجود ہو. تھوڑا سا بھی اگر آپ وقفہ دیتے ہیں اپنی کریونگز میں, ہم اکثر اپنے پروگرامز میں کریونگز کی بھی بات کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی کریونگز کو کیسے کم کیا جائے, تو اس کا ایک رول ہوتا ہے کہ آپ جتنا اگر ڈیلے کریں گے اپنی کریونگز کو, تھوڑا سا بھی ڈیلے کریں گے, بیچ میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کریں گے اپنی کریونگز کے لیے, تو آپ کی وہ جو کریونگز ہیں اس کی شدت کم ہو جائے گی. کیونکہ 21-22 منٹ کی تقریباً کریونگز کا دورانیہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیک پہ رہتی ہیں, جب ایک دم سے آپ کے ذہن میں کوئی کھانے پینے کا خیال آتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ ابھی میں وہ کھاؤں, اور اگر وہ چیز آپ کے گھر میں پڑی ہے اور آپ آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں, یا بنی بنائی پڑی ہے, رکھی ہوئی ہے, یا پیکٹ میں ہے اور آپ نے بس کھولنا ہی ہے, سو چانسز ہے کہ 21-22 منٹ ویٹ کرنے کی بجائے آپ نے فوراً ہی اس کو آپ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کوئی نہ کوئی اس کے درمیان رکاوٹ پیدا کریں یا کوئی وقفہ پیدا کریں کہ ابھی نہیں, 1 گھنٹے بعد یا آج شام کو یا کل صبح, سو اس سے کریونگز کی شدت کم ہو سکتی ہے. میں مس حفظہ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کیونکہ یہ 1 ہفتے سے انہوں نے بھی اپنا جو ہے ویٹ مینجمنٹ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے, سو میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ آج کل کیا کر رہی ہیں اپنے وزن کو کم کرنے کے حوالے سے. جب یہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی شروع میں, سو ان کی ایوریج جو کیلوری انٹیک تھا وہ تقریباً کوئی 1000 کے قریب تھا, لیکن ہم نے گول سیٹنگ کی تھی کہ ان کو 1 مہینے میں 2 kg کم کرنا ہے اور 1 ہفتے میں ½ kg کم کرنا ہے. سو اس حساب سے ان کی ہائٹ اور ویٹ کے مطابق ان کو 1640 کیلوریز پر ڈے کنزیوم کرنی ہوگی. سو یہ 1 ہفتے سے اس کو فالو کر رہی ہیں. سو میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اور یہ ہر پروگرام میں یہ بھی اپنا انپٹ ضرور دیں گی. جی مس, پہلے تو میں کہوں کہ آپ کی ہیلپ سے میں اس میں آئی ہوں اس سفر میں. میں نے ایک بار آپ سے سنا تھا, آپ کلاس میں سمجھا رہی تھی کہ جب جاگو تبھی سویرے,
تو میں سب اپنے ویورز کو بھی یہی کہنا چاہوں کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ ہم لوگ کسی خاص موقع کا انتظار کریں یا سوچیں کہ اب تو ٹائم نہیں ہے. تو جب ہمیں احساس ہو ہم اس وقت سے اسی دن سے ہم شروع کر دینا چاہیے یہ کام. تو ایک ہفتے سے میں یہ چیز کر رہی ہوں کہ میں روز 1600 کیلوریز کنزیوم کر رہی ہوں. اس سے ایک تو 100 کم ہوئی ہیں لیکن ابھی تک زیادہ نہیں ہوئی. اور میں اس میں اپنے آپ کو ہیلپ اس طرح سے کرتی ہوں کہ میں ایک تو اپنا کھانا پہلے کھا لیتی ہوں باقیوں سے, مطلب جس طرح وہ ہائی کیلوری کوئی فوڈ کھا رہا ہوتا ہے میرے سامنے, تو میں سوچتی ہوں کہ میں اپنا جو کھانا جو کم کوانٹٹی میں وہ میں پہلے کھا لوں اور میں زیادہ پانی پی لوں, تاکہ مجھے کریونگ اتنی رہے ہی نہ کہ میرا دل کرے کچھ اور کھانے کو. اور میں واک اینڈ ایکسرسائز کر رہی ہوں, جس سے ایک ہفتے میں مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ میرے اندر میں کافی ایکٹیو ہو گئی ہوں. کیونکہ شروع میں سامنے سے پوچھا تھا تو میں نے انہیں کہا تھا کہ میں بس نارمل ہوں, اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں. انہوں نے مجھ سے مطلب اس پلان کو بنانے کے بارے میں پوچھا تھا. تو اب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے, اب پتہ نہیں یہ صبح بھی میں ان سے بات کری تھی کہ یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے کہ اصل میں اس کی کوئی ایگزسٹنس ہے, کہ تھکاوٹ نہیں ہو رہی, تھکاوٹ نہیں ہو رہی. یہاں سے جانے کے بعد اب آج کل میں شاپنگ کے لیے بھی جا رہی ہوں تو مجھے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی. یہاں بھی کام کرنے کے بعد اس کے بعد میں باہر چلی جاتی ہوں, میں رات 10 بجے گھر جاتی ہوں تو میں فیل کرتی ہوں, میں لائٹ فیل کر رہی ہوں کہ میری ایک تو ہیلدی ایٹنگ پیٹرنس ہے میرے, دوسرا میں واک کر رہی ہوں, لیکن تھکاوٹ ایسے نہیں ہو رہی. ویسے تو ہماری روٹین ہی بہت بری تھی, یہاں سے جا کے کھانا کھا کر تو بس لیٹ جانا اور موبائل یوز کرنا. تو اس روٹین سے مجھے یہ روٹین کافی اچھی لگ رہی ہے اور میں اس کو کنٹینیو رکھوں گی جب تک کہ میں اپنا گول اچیو نہیں کر لیتی. اور آپ لوگوں نے مجھے ساتھ ساتھ فیڈ بیک دیتے رہے. آپ ان کو یہ جو آج ہم نے ڈسکس کیے, آپ ان چیزوں کو فالو کر رہی ہیں گھر میں کہ ایسی جگہوں سے دور رہ رہی ہیں یا کھانے پینے کو اپنی پہنچ سے دور رکھ رہی ہیں؟ بالکل ایسا کر رہی ہوں. اور میں وہ جو آپ نے مجھے سی فوڈ کا بتایا تھا کہ آنکھوں سے دیکھ کر کھانا, میں بڑی پلیٹ میں تھوڑا کھانا اور اس کو زیادہ سیلیڈ سے ڈیکوریٹ کرنا تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں نے ایک فل پلیٹ کھائی ہے. تو میں یہ بھی کر رہی ہوں, یہ بہت افیکٹو چیزیں ہیں. میں نے ساری انہیلدی چیزیں اپنے سے دور کی ہیں صرف, اور میں ان کی انٹیک بہت کم کر رہی ہوں. میں جوسز نہیں پی رہی کیونکہ میں فریج کی طرف جاتی ہی نہیں. اگر میں فریج کھولوں بھی تو مجھے پتا ہے جو چیزیں میرے بھائی کے لیے پڑی میں ان کی طرف دیکھتی ہی نہیں ہوں کہ یہ چیزیں میری نہیں ہیں. اور اس قسم کی کوئی بھی چیز مجھے پتہ, میرے روم میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے, اس لیے میرا انٹیک بہت کم ہے ان سب چیزوں کا. اور یہ چیزیں ساری ریسرچ بیسڈ ہیں, اور یہ چیزیں واقعی مطلب کہ ان کا بہت اثر ہے اگر آپ فالو کرو تو. کیونکہ مس حفصہ کا جیسے کہ یوزلی لوگ وزن کو کم کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں ان کی موٹیویشن بہت لو ہو جاتی ہے. سو انہوں نے بھی یہی شروع میں شیئر کیا تھا کہ بس کچھ دن میں کر پاتی ہوں, اس کے بعد موٹیویشن کافی لو ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جب ان کے میں نے ڈائٹ پیٹرنس پوچھے تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جو موٹیویشن لو ہو جاتی ہے اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہ وہ بہت زیادہ کریش ڈائٹ کی طرف جاتی تھیں یا ڈپرائیوڈ رکھا ہوا تھا, اور اس کی وجہ سے آبویسلی آپ کی ول پاور بالکل جواب دے جاتی ہے. اور جب ویکنیس ہوتی ہے پھر موڈ سوئنگز بھی آتے ہیں ڈفرینٹ, اور پھر بندہ کہتا ہے کہ بس ختم, پھر کسی دن سٹارٹ کریں گے. اور یہ کافی دفعہ کرنے کے بعد بالکل ہی انسان ہوپ لیس ہو جاتا ہے کہ ہم شاید وزن کم ہی نہیں کر سکتے. ایک چیز جو میں نے کی کہ میں شارٹ ٹرم گولز بناتی ہوں. اب میں نے لمبے گولز نہیں بنایا, میں چھوٹے چھوٹے بناتی ہوں, جو میں وہ اچیو کرتی ہوں تو مجھے خوشی بہت ہوتی ہے. ایک میں روز صبح اٹھ کے کہتی ہوں اپنے آپ کو آج میں نے 1600 صرف آج میں نے 1600 کیلوری انٹیک کرنا ہے, تو کل نہیں کروں گی. مطلب ایسے اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ صرف آج کے دن میں نے یہ کام کرنا ہے. اگلے دن صبح اٹھ کے پھر کہتی ہوں صرف آج کے دن. تو ون ڈے ایٹ اے ٹائم اس قسم کے میں مطلب گولز بنا رہی ہوں اپنے لیے, اور یہ کافی ایزی ہیں. اور اب اس چیز میں مزہ بھی آ رہا ہے, اب یہ مزہ برقرار ہے. اور فوڈ جرنلنگ کا جو ایک وائٹل بیہیویئر ہے وہ بھی انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ یہ اپنے موبائل میں ایپ ہے ان کی, جس میں یہ جو بھی کھاتی ہیں اس میں یہ ایڈ کرتی ہیں, جو کہ ان کو رات کو بتا دیتے ہیں. فوڈ جرنلنگ بھی, جی ویٹ کرنا اور کسی جگہ نوٹ کرنا بھی, اور ناشتہ کرنا بھی, یہ بڑے امپورٹنٹ جو ہیں وائٹل بیہیویئرز ہیں. ہم آنے والے پروگرامز میں ان ایشوز پر بھی بات کریں گے, اور ول پاور کو کیسے افیکٹ کرتے ہیں ہمارے ایٹنگ پیٹرن یا ہماری ڈیسیجنز, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی پروگرام کا وقت محدود ہونے کی وجہ سے آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے دوبارہ اپنے ویورز کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں.